वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। बल्ले की वापसी के फैसले के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, पेशावर में इलेक्शन हुए इसलिए वहां गए। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जगह से रिलीफ ना मिले तो दूसरी जगह चले जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योराना फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे। अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए। गौर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फोरम शॉपिंग। तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहाँ फाइल कर दो, वहां से नहीं मिली तो दूसरे हाई कोर्ट में चले जाओ। तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे, हमें हरेस किया जा रहा है। Objection is that the elections have not taken place in accordance with this constitution. Secretary General, my lord, claim it is Mr. Umar Ayub. Election Commission maintains, as per their record, Mr. Asad Umar. Umar Ayub Khan साहब किस तरह अपॉइंट हुए? There is nothing on the record. कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे? वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए। जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, कोई वेन्यू नहीं है। एक दो पोस्ट तो होती है, अनअपोज्ड हो जाते हैं लोग, सारे के सारे अनअपोज्ड आ गए। एक इलेक्शन भी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान तो किसी के दस्तखत नहीं। एक साहब के जो अपने आप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, फिर ये हम इनके लिए सवाल छोड़ रहे हैं खान साहब के लिए, व्हाई वर द रिजल्ट्स नॉट साइंड बाय द अदर 6 मेंबर्स। पीटीआई को इंतखाबी निशान न मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील अहमद हसन ने कहा, अकबर एस बाबर का जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाना है। चीफ जस्टिस ने पूछा, अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या पीछे कोई और है? अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने जवाब दिया, खुद खड़े हैं 2014 से। मामले में अभी यही गुजारिश है, जो इलेक्शन था वो बिल्कुल शफाफ तरीके से नहीं हुआ। एक आपको चुभता हुआ सवाल पूछ सकते हैं, आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ। आपकी इजाजत है तो मैं भी कैन स्पीक फ्रीली। यस। 2014 में जब मैंने कंप्लेन की थी, उस वक्त जो भी मामलात मुहर्रकात थे, मेरी काविश जारी रही और अभी भी करता रहूंगा। जो भी आउटकम हो वो तो जनाब के हाथ में। हम एक फिक्स मैच का सामना कर रहे हैं। मकबूल जमात को आउट किया गया तो दुनिया आपके इलेक्शन को कभी नहीं मानेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि अदलिया से दरख्वास्त है, इंसाफ के तराजू बराबर रखेगी और जमहूरियत को बचाएगी। पीटीआई क़यादत अंडरग्राउंड या जेलों में है। लीडर्स को बगैर सबूतों के बार बार उठाया जाता है। ये एम्पायर को साथ मिलाकर करीब से बाहर चले गए हैं, लेकिन हर कोशिश के बावजूद 8 फरवरी इन सब को शिकस्त होगी। मैच का सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत या तो अंडरग्राउंड है या जेलों में, बगैर जुर्म बगैर सबूतों के। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे, एक वो 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई इलेक्शन को देखा गया। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसी जज्बे के साथ बड़े वकीलों को एंगेज करा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जिस तरीके से हमारे खिलाफ लाता। ऐसे सरकमस्टांसेस में दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए जमहूरियत को डिवील नहीं होने देगी और हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। और याद रखना, ये हर कोशिश कर रहे हैं, पैर को साथ मिला आउट ऑफ क्रीज भी जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन इनकी हार है। अदालती हुक्म के बावजूद पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर नहीं डाला। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजौता कहते हैं, हमारे निशान पर इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। पहले इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। हमने टिकट जारी करने हैं, इनको कैंपेनों की इजाजत है, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ। इमरान खान की तस्वीर से खौफ से लेकर, बल्ले के खौफ से लेकर उसके खंबे से भी ये डर चुके हैं। खान साहब ने आज वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अगर आज भी मैं हाँ कर लूं, डील कर लूं, तो फिर मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। जो खबरें चला रहे हैं कि डील इमरान खान करेगा या इमरान खान के कोई आंसू आ गए, अगर उसने डील करनी होती उस वक्त कर लेता जब उसकी हुकूमत गिराई गई, उस वक्त कर लेता जब उसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि आपके ऊपर हमला किया जाएगा, और हमला हुआ। हमला वहां पर वजीराबाद में हुआ, उसके ऊपर कोई मेरी तरफ से स्टेटमेंट आई कि किसी को आग लगा दो, जला दो, या कोई किसी कारकुन ने जलाओ घिराव किया हो, तोड़ फोड़ की हो।
مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کا اہم دورہ مکمل ہو گیا. UAE کے سربراہ واپس پاکستان پہنچ گئے. مولانا فضل الرحمان نے نائب افغان وزیراعظم ملا عبد الغنی برادر، وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور دوسرے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. سربراہ JUI کا کہنا تھا پاکستان چاہتا ہے افغانستان سے تمام تجارت قانونی طور پر ہو. دونوں ملکوں میں تجارت بڑھنے سے امن اور خوشحالی آئے گی. پاکستانی قوم افغان بھائیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے. افغان رہنماؤں کا کہنا تھا پاکستان سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں، سرحدی امور پر مذاکرات اور باہمی اشتراک سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں کا ہدف مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی تھے. CTD پشاور نے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے. SSP آپریشن CTD نجم الحسنین لیاقت نے بتایا دہشت گردوں نے پکتیکا افغانستان سے فدائی تربیت لی. دہشت گردوں میں سے ایک خودکش حملہ آور ہے. کچھ عرصے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے مختلف تھریٹ موصول ہو رہے تھے. کل ہم نے ایک سکسیسفل انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اندر ایک خودکش بمبار عادل عرف امین کو متنی میرو کے علاقے سے گرفتار کیا اور اس کے انکشاف کے اوپر سوسائڈ بامبر کا جو ہینڈلر ہے طاہر خان عرف عباس کو اچنی کے علاقے سے گرفتار کیا. 2 ہینڈ گرینیڈز کے گھر سے ریکور کیے گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی صاحب کو خودکش حملہ آور کے تھرو ٹارگٹ کرنا تھا. ان کے موبائل سے ہمیں مفتی محمود مرکز کی ریکی کی ویڈیوز کچھ میپس بھی ملے ہیں. آج سے 4 مہینے پہلے یہ پکتیکا افغانستان میں فدائی ٹریننگ لے کے پشاور کے اندر موجود. ماہرنگ بلوچ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت سے چلایا جا رہا ہے. جان اچرزئی کا دعویٰ. بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ماہرنگ بلوچ بھارت کی زبان بول رہی ہیں، انہیں غیر ملکی فنڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن ہم فراغ دلی سے کام لے رہے ہیں. بلوچ کا سوشل میڈیا بھارت سے چلایا جا رہا ہے. کشمیر پر اسلام آباد میں بیٹھ کر ماہرنگ بھارت کی زبان بول رہی ہے. جو لوگ بلوچستان کو کشمیر کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، ہندوستان کے موقف کی سہولت کاری ہے ہماری زمین پر بیٹھ کر. تو رپورٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گے جس میں فورن فنڈنگ ان کو شروع ہو چکی ہے. بھارت کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دہشت گردی کر لو انہیں ناکامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہم ڈاکٹر ماہرنگ کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ احساس رکھا کہ شہداء کے فیملیز کو سننا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ڈیمانڈز پر پورا آپ اتریں گے. کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن غازی میں گھر میں آگ لگنے سے مرد اور کمسن جڑواں بھائیوں سمیت 3 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. اس واقعے کی مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز سلمان لودھی سے. جی سلمان. ٹاؤن گلشن غازی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے. گھر میں رہنے والے 3 افراد آتش زدگی کے اس واقعے میں جان کی بازی ہار گئے. 1.5 سال 2 بچوں کی عمریں تھی. جڑواں بچے تھے. جواد اور عباس ان کا نام تھا اور ان کا ایک مہمان تھا وہ بھی اس آتش زدگی کے واقعے میں جاں بحق ہو گیا. 2 بھتیجے، ایک ان کا مہمان تھا جو گوادر سے آیا تھا. وہ 3 افراد اس میں ہلاک ہو گئے. دھواں جو ان کو کیا وہ لپیٹے میں لی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوئے جلے نہیں. آگ کی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ گھر میں رکھے ہوئے یہ فوم تھے. ماہی گیر پیشے سے ان افراد کا تعلق تھا اور یہ فوم کی آپ یہ تعداد دیکھ سکتے ہیں. یہ گھر کے اندر کشتی میں استعمال ہونے والے فومز ہیں جہاں پر یہ گھر میں رکھے ہوئے تھے. اتنی زیادہ شدت سے آگ پھیلی کہ لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع نہیں مل سکا. تمام افراد کو ریسکیو کیا گیا. جب جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا تو وہ نیم بے ہوش تھے اور دھواں بھر جانے کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو گئی تھی. بوڈیاں نہیں تھی اس ٹائم، وہ زندہ تھے. یہ ہلاکت ہو چکی ہے. ابھی ہمیں بھی ابھی میسج ملا گیا ہے یہ ہلاکت ہو چکی ہے تینوں. آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی یہاں پہ خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. 3 افراد اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو گئے. آگ ان فوم میں کیسے لگی؟ ابتدائی طور پر پولیس حکام کہتے ہیں شارٹ سرکٹ ان کو لگ رہا ہے کہ ان فوم میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی. وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میاں نواز شریف کی سیاست ذاتی دشمنی تک پہنچ چکی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام لینا ہوگا. وہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے عوام کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے. بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون سے دوبارہ اتحاد کے سوال پر جواب دیا کہ اگر کسی سے دوبارہ ڈسا جاؤں تو یہ میرے لیے شرم کا باعث ہوگا. میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے، میں نے انتقامی سیاست رکھنا ہے، میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا. وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا، آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا. ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ذاتی بنا کے اس حد تک لے کے گئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے نقصان ملک پہ، معیشت پہ، ہمارے عوام پہ کیا ہوگا. ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورا ملک کو ملا کے ان کا مقابلہ کریں. فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می.
سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد جمع کرا دی گئی۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر 3 ماہ کے لیے الیکشنز ملتوی کرانے کی قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، حملوں میں الیکشن لڑنے والے بزرگ سیاستدان زخمی اور ایک امیدوار جاں بحق ہوا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انتخابات کے پرامن انعقاد پر غور کیا جائے اور الیکشنز کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ پچھلے ہفتے بھی ایوان بالا سے 8 فروری کے انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔ ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، کچرے کے انبار اور مسائل کی بھرمار۔ کراچی کے علاقے لیاری کے حلقہ NA 240 کے ووٹرز مایوس کہتے ہیں منتخب نمائندوں نے مسائل حل نہیں کیے۔ دیکھتے ہیں کیسے ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ حلقہ کہانی میں لیاری کے مسائل، روحا فاطمہ کی زبانی۔ کراچی کا علاقہ لیاری، جس کا حلقہ NA 240 پانی، بجلی اور گیس کی عدم فراہمی سے محروم ہے۔ اب گیس کا بالکل ادھر آتا پتہ نہیں ہے، یہ روز دیکھو سلنڈر بھراتے، پانی کے، گیس کے اور بتی کے بہت مسائل ہے۔ گیس نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ بل بھر رہے ہیں، اور بجلی کا تو اللہ ہی معافی ہے۔ علاقے میں مسائل کے نہ ختم ہونے والے انبار، لیکن حل کرنے والا کوئی نہیں۔ لیاری کی عوام اس بار الیکشن سے مایوس ہو چکی ہے۔ ہم کس بات کی امید لگائے؟ ہمیں ووٹ دیتے بھی ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں تو دوں گی بھی نہیں ووٹ بھائی، میں تو بیوہ عورت گھر کا کام کروں اور گیس کے بل بھرے فری میں۔ کوئی سنوائی نہیں ہے۔ گٹر کا تو مسئلہ اتنا گمبھیر ہے، تو کہیں سے بھی نہ بچے گزر سکتے، نہ نمازی گزر سکتے، نہ عورتیں گزر سکتے۔ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، سمجھے؟ علاقے کو بہت گندا کر دیا ہے، خالی سیاست چل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیاری کی عوام اب سیاسی جماعتوں کے دعووں سے امید ہار چکی ہے۔ سال بدلے، حکومتیں بدلی، لیکن نہیں بدلا تو لیاری کے علاقے کا حلقہ NA 240 کے مسائل۔ ملک میں ایک بار پھر انتخابی ہلچل ہے، لیکن لیاری کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ کیمرامین یعقوب کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ IMF نے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں کمی کی پیشگوئی کی تھی۔ IMF رپورٹ میں کہا گیا ہے سال 2024 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 18.5% رہنے کا امکان ہے۔ سال 2023 میں اوسط مہنگائی 29.4% تھی۔ ادھر نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں IMF پروگرام کی تمام شرطیں پوری کر رہی ہیں۔ خیرپور سے صحافی عزیز میمن کے قاتل کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ SSP خیرپور نے بتایا کہ اطلاع ملی کہ ڈاکو لنک روڈ پر واردات کی نیت سے موجود ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکو سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ زخمی ڈاکو کی شناخت امیر حسین کے نام سے ہوئی۔ زخمی ڈاکو نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صحافی عزیز میمن کو قتل کیا تھا۔ غزہ کے شہریوں پر اسرائیل کی بمباری نہ رک پائی۔ رات سے جاری حملوں میں 150 فلسطینی شہید ہو گئے، 240 سے زائد زخمی ہیں۔ دیر البلح میں رہائشی عمارت پر 2 میزائل حملے ہوئے، جس میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عمارت کے ملبے سے متعدد لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی نسل کشی کو 98 روز گزر چکے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 23,000 سے بڑھ چکی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ۔ دارالحکومت صنعاء، شہر حدیدہ اور شمالی شہر سعدہ میں درجن سے زائد مقامات پر بمباری کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا نے بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب ہے۔ بحیرہ احمر میں حملوں پر حوثیوں کا احتساب ہوگا۔ حوثی رہنما عبد المالک کا کہنا ہے غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند ہونے تک بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیل کی حمایت کیوں کی؟ جنوبی افریقہ نے اپنا کپتان بدل دیا۔ جونیئر عالمی کپ سے 1 ہفتہ قبل ڈیوڈ کو ہٹا دیا۔ پچھلے سال ملنے والا ایوارڈ اسرائیلی فوج کے نام کیا تھا۔ جنوبی افریقی بورڈ کا کہنا ہے کہ ٹیجر کو ممکنہ رد عمل اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ جنوبی افریقہ میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین نے ڈیوڈ کو کپتانی سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ہیلمٹ نہ ہونے پر موٹر سائیکل سواروں کا چالان نہ کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا۔ اسموگ کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت میں عدالت نے ریمارکس دیے۔ پرانے گھروں اور عمارتوں پر گرمی روکنے کے لیے گھڑے الٹے رکھے جاتے تھے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے ایسے اقدامات پر کام کرنا چاہیے۔
عدالت نے تعلیمی اداروں میں لگائے سولر سسٹم فعال کرنے کا حکم دیا اور کہا متبادل انرجی ذرائع سے تیل کی کھپت دنیا میں کم ہو گئی. عدالت نے گاڑیوں اور رکشوں کو بجلی پر منتقل کرنے کے بارے میں رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لی ہے. ورلڈ کپ ایئر میں پاکستان کا ناکامی سے آغاز. نیوزی لینڈ نے پہلا T20 46 رن سے جیت لیا. آکلینڈ میں کیویز نے 226 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا. قومی ٹیم 180 پر ڈھیر. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.